अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइक कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान वय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइक हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। दोस्तों, ये आयत जो मैंने तिलावत की है ये सूरत मुजादला 28वां पारा है। सूरत मुजादला की आयत नंबर 22 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि वो जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं लोग, तो वो उन लोगों से फिर और अल्लाह तबारक व तआला के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, वो फिर अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से अल्लाह उनसे वो जो फिर वह मोहब्बत नहीं रखते, चाहे वो उनके माँ बाप हों, उनके बेटे हों, भाइयों और रिश्तेदार हों। ये इस सबब से है कि उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को भर दिया है, और इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला इनसे राज़ी है और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हैं। उलाइक हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर है, और अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर हमेशा कामयाब और कामरान रहता है। असल बात यह है मेरे भाइयों कि ये जो कुरान मजीद की आयतें हैं, कुछ अभी मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, ये अल्लाह यारी और उसके हमख्याल लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर आप देखें अल्लाह रसूल यानी कि सहाबा की तरफ जब ये आयत उतरी थी उस वक्त कौन लोग थे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने अपने आबा और अजदाद को, रिश्तेदारों को, मकानों को, घरों को, जायदादों को, इवन बीवियों को तलाक दे दी। अल्लाह उसके रसूल की तरफ आए, अबू बकर, उमर और सारे साहबा कराम हिजरत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए, और अमली तौर पर जैसे कहते थे ऐसे करके उन्होंने दिखाया और हिजरतें की, अपने कारोबार को ठुकरा दिया, ज़मीनों को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों अज़ीज़ा कारब को छोड़ा, जला वतन किए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत करके मक्के से मदीने आए। ये उन्होंने साबित कर दिया था अमली तौर पर कि हमें अल्लाह और रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला उनसे राज़ी है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर है। मुझे मेरे भाइयों बताओ कि लश्कर में ये कितने लोग होते हैं? हज़ारों लाखों के जब लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनको लश्कर कहते हैं ना। बहुत ज़्यादा तादाद में जब लोग हों तो फिर उनको कहा जाता है लश्कर। यानी कि ये लश्कर की सूरत में थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन शिया भाई अपने किताबों के अंदर लिखते हैं, तफसीर साफ़ी जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 359 पर लिखता है ये कि अन बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो रवायत करते हैं, काल कान अन्नास आले रुद्दा, के लोग जो है ना वो सारे के सारे उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया था, मुर्तद हो गए थे। बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोग मुर्तद हो गए थे, दीन इस्लाम से फिर गए थे। इल्ला सलासतुन, सिवाय 3 के, और 3 वो कौन से हैं? कील वमन सलासा, कहा गया, उनसे पूछा गया कि ये सलासा जो 3 हैं ये कौन हैं जो मुर्तद नहीं हुए और बच गए थे और इस्लाम पर वो डटे रहे। काल मिक़दाद, कहता है पहला तो मिक़दाद है, वह अबू ज़र, और अबू ज़र है, वह सुलेमान फ़ारसी, और सुलेमान फ़ारसी हैं। कहता है कि इन 3 के अलावा सारे के सारे लोग दीन से मुर्तद हो गए। वो इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत जो की उन्होंने। अब मुझे बताओ ये 3 को लश्कर कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाता है वो लश्कर है। अब ये कहते हैं कि सिर्फ 3 हैं, और अल्लाह ताला का कुरान। अब मुझे बताओ शिया की किताब अगर भाई और अल्लाह यारी की किताब
کہے کہ صرف 3 بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کہے لشکر ہے، تو کیا 3 بندوں کو لشکر کہو گے کبھی بھی؟ اور یہ کتابی ثبوت ہے کہ وہ کہتا ہے صرف 3 بچے۔ آپ اندازہ لگائیں کس کو مانیں گے؟ آپ اس کتاب کو مانیں گے، شیعہ عقیدے کو مانیں گے، یا قرآن مجید کو مانیں گے؟ صاف ظاہر ہے قرآن مجید کو چھوڑ دو گے تو دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ قرآن کو لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات۔ اللہ جن کو کہے لشکر اور یہ کہیں صرف 3 ہیں، وہ سارے کے سارے، پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر جب یہ دین سے مرتد ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے، مرتدین نے جو اسلام سے نفرت رکھتے تھے، ان لوگوں کو تینوں کو پھر قتل کیوں نہیں کیا؟ جب ان کا دین بھی اور تھا اور ان کا دین بھی الگ تھا، تو پھر ان 3 صحابہ کو، ان صحابہ نے، ابو بکر عمر والوں نے ان کو چھوڑا پھر کیسے؟ جب وہ دین کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اسلام کو اور مرتد ہو گئے تھے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 تن وہ تھے اور 3 یہ ہیں، 8-10 بندے تھے، ان کو پھر انہوں نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مرتد ہو گئے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرتدین کی سزا قتل ہوتی ہے، تو انہوں نے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس قرآن مجید کی آیت پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کہ جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دو۔ تو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بھاری تھے، ساری جنگیں بھی انہوں نے اکیلے سے فتح کیے ہیں، یہ تو سارے بھاگنے والے تھے، یہ سارے لوگ جو بھاگنے والے تھے جنگوں سے، اور مرتد بھی تھے، بہادر بھی نہیں تھے، اور بالکل اللہ جاری زانیوں، شرابیوں اور کبابیوں کے نعوذ باللہ منہا ان کی اولادیں تھیں، تو پھر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادر بھی تھا اور اکیلا ہی کافی ہے، اکیلا ہی کافی تھا ان سب کے لیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان بھاگنے والوں کو، بزدلوں کو، پھر ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ان سے جنگیں کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ تھا، آپس میں شکر و شیر تھے، آپس میں وہ مہربان تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، لہذا یہ ڈھوکے اصولے بنائے گئیں، یہ کتابیں بعد میں لکھی گئیں اور یہ قرآن مجید کے خلاف اپنے مذہب کو بچانے کی خاطر لکھی گئیں اور غلط لکھی گئی ہیں ان کی کتابیں۔ تو یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہ لشکر کے صورت میں تھے، لشکر تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 تھے۔ اب ہم کس کو بات کو مانیں؟ قرآن مجید کو بات کو مانیں گے یا کسی اور کی بات کو مانیں گے؟ پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے صحابہ کرام، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کو نکلتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے کنتم خیر امۃ، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، تم بہترین امت ہو۔ شیعہ بھائیوں کی باتیں سنیں تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امت تو بدترین امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ اہل بیت آپس میں لڑتے رہے، انہوں نے پتہ نہیں جنگیں کی، تو پھر مجھے بتاؤ کہ پھر وہ خیر امت کیسے ہوئے؟ اب قرآن مجید کو مانیں یا یہ تاریخی واقعات کو ہم مانیں؟ تاریخ کے واقعات کچھ بتاتے ہیں اور یہ قرآن مجید کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ جب آپ مانیں گے کہ یہ آپس میں لڑتے چلے گئے اور ان کے درمیان میں محبتیں نہیں تھیں، اہل بیت اور صحابہ کرام لڑتے ہوئے چلے گئے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے انہوں نے قتل کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں انہوں نے قتال کیا ہے، قتل ہوئے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں میرے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم تو بہترین امت ہو۔ ایسے لوگوں کو آپ بہتر کہیں گے، قاتلوں کو آپ بہتر کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ سارے تاریخی واقعات جھوٹے واقعات ہیں، ان میں کافی تحریف کی گئی ہے، ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، ورنہ قرآن مجید اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر امت نہ کہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیر امت ہے، اور کتابیں دوسری تاریخی روایت وغیرہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے نا بدترین امت تھے۔ تو مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کو مانو گے یا لوگوں کی باتوں کو مانو گے؟ ان علماء کو مانو گے، اللہ یاری کی باتوں کو مانو گے؟
یا قرآن مجید کی بات کو مانو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ خیر امت، امت میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ 3 یا 4 بندے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ کتاب، یہ بھی شیعہ کتاب ہے، اصول کافی جلد 8واں ہے۔ ابھی جعفر، امام جعفر صادق جو ہے نا وہ علیہ السلام، ابھی جعفر یعنی امام باقر کہتے ہیں کالا کان الناس علی ردت، لوگ جو ہے نا وہ مرتد ہو گئے تھے بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، الا ثلاثۃ، سوائے 3 کے۔ فقلت، پھر میں نے کہا ومن الثلاثہ، 3 کون سے لوگ ہیں وہ؟ قال المقداد بن اسود و ابو ذر غفاری و سلمان فارسی، کہتے ہیں یہ 3 بندے تھے، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی، یہ باقی سارے دین سے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بھی کتاب ہے روضۃ من الکافی، اصول کافی کی جلد نمبر 8 ہے یہ۔ اب مجھے بتائیں میرے بھائیوں کہ اصول کافی اگر ایک بات کرتا ہے اور قرآن مجید کہتا ہے وہ امت ہے، امت میں کتنے بندے آئیں گے؟ 3 بندوں کو آپ امت کہیں گے۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے لوگ ہوں گے؟ وہاں اللہ نے لشکر کہا، اور یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آل عمران کی آیت نمبر 10 میں امت کہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور یہ کہیں کہ صرف 3 ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت رائگان گئی، لوگوں کو بھی بنایا، لوگ بنانے کے بعد باوجود بھی وہ مسلم نہیں رہے، دین اسلام پر نہیں رہے، بدعتیں کی انہوں نے اور غلط کام کیے انہوں نے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ پورا دور فاروقی، پورا دور صدیقی، پورا دور عثمانی بدعت وغیرہ میں آئے، یہ سارے کے سارے دین سے منحرف لوگ تھے، اور وہ بے دین نعوذ باللہ من ہو گئے تھے، اور جو ہے مرتد ہو گئے تھے، دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو مجھے پھر بتائیں کہ کس طرح کا یہ عقیدہ ہے؟ پھر یہ آپ دیکھیں بھائیو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوگا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام، دین اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح ہوا مکہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہوا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ افواجا فوج کی جمع ہے، ایک فوج نہیں، کئی فوج، کئی لشکر، کئی فوجیں دین اسلام میں داخل۔ اچھا یہ دین کس میں داخل ہوئے؟ دین آبائی میں نہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، ورأیت الناس، آپ دیکھیں گے یدخلون، لوگ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی کہ دین آبائی کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ابو سفیان اور یہ امیر معاویہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو فوجوں کی صورت میں تھے، وہ چند لوگ نہیں تھے، کئی فوجیں، کئی لشکر تھے۔ افواجا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ کہاں داخل ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین آبائی میں نہیں، دین منافقت میں نہیں، کس میں داخل ہوئے؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے کہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، اور لوگ کہیں کہ نہیں اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوئے بلکہ وہ منافق تھے، تو وہ تو اللہ، اگر وہ ہم کہیں کہ وہ منافق تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے دین میں داخل۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب اگر حسن علی یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہیں کہ وہ طلقاء تھے جو مجبوراً داخل ہو گئے تھے، مجبوری کے حساب سے وہ مجبور ہو گئے، کیونکہ جنگ جو ہے نا وہ جیتی گئی، تو وہ جو اس وقت امیر معاویہ والے تھے اور ابو سفیان والے تھے، وہ مجبوراً دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا نہیں یدخلون فی دین اللہ، یعنی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے،
لیکن قرآن مجید یہ صورت اذا جاء نصر اللہ بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. افواجا فوجوں کی فوجیں، ایک فوج نہیں. فوج تو کہتے ہیں لشکر کو، بہت بڑی تعداد کو فوج کہیں گے نا آپ، یا 3 بندوں کو. اب وہ کہتا ہے کہ کیا 3 بندوں کو آپ فوج کہیں گے؟ تو یہ بات بھی جو ہے نا یہ ان کی غلط ہے. پھر میرے بھائیوں قرآن مجید کی آپ دیکھیں آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. پہلے لوگوں میں تعداد جو تھی نا ایمان لانے والوں کے، جو ایمان میں سبقت کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صورت واقعہ آیت نمبر 10 سے لے کر آپ 14 تک دیکھیں. صورت واقعہ آیت نمبر 10 سے 14 تک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقون، ایمان میں سبقت کرنے والے، جلدی ایمان لانے والے لوگ پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھے. وقلیل من الآخرین، اور قلیل تعداد ہوگی آخر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلت کہتے ہیں اسی جماعت کو اتنی تعداد زیادہ ہو کہ آپ گنتی نہ کر سکیں. بہت بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس کا گنتی کرنا آسان نہ ہو، اس کو سلت کہا جاتا ہے عربی کے اندر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گنتی کرنے سے زیادہ تھے، 1.25 لاکھ لوگ تھے نا، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں جب ہو تو گنتی کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ سلت تھے. اب یہ کتابیں اصول کافی اور جو ہے تفسیر صافی، ایک طرف یہ شیعہ کتب ہیں اور ان کا اپنا عقیدہ ہے، اور اللہ جاری ہے اور اس کے ہمنوا اور ہمخیال لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ چند لوگ جو ہے نا وہ 5 تن کے علاوہ 3 باقی اور 8 آدمی ہیں جو رہے اسلام پر، باقی مرتد ہو گئے تھے. اور قرآن مجید تو کہتا ہے کہ سلۃ من الاول ہیں، پہلے لوگوں میں زیادہ تھے. یہ کہتے ہیں آج زیادہ ہیں، ہم آج سلت ہیں. شیعہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ آج مومنین کی تعداد زیادہ ہے. اللہ جاری اور ان کا خیال ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے مومنین کی تعداد آج زیادہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ پہلے زمانے میں زیادہ تھی، بعد میں کم ہوتی چلی جائے گی. اب مجھے بتاؤ کہ کس کو مانے، قرآن مجید کی بات کو مانے یا اللہ جاری اور اس کے ہم خیال لوگوں کی بات کو مانے، یا ان کتابوں التشد کی کتابوں کو مانے؟ قرآن مجید کہتا ہے سلتن، کہ وہ گنتی سے زیادہ تھے تعداد کے حساب سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے. تو غرض یہ بھائیو کہ یہ قرآن مجید کے ٹکراؤ کے اندر یہ کتابیں ہیں، یہ آیتیں قرآن مجید کی آیتیں ہیں. میں آپ لوگوں کو حوالے تک دے رہا ہوں، آپ ان کو جا کر دیکھیں، پڑھیں، ان پر سوچیں اور غور کریں. تو میرے بھائیو اگر وہ مرتد تھے لوگ، سارے کے سارے دین اسلام سے پھر گئے تھے، تو یہ سزا لکھی ہوئی ہے مرتد کی. قال سألت ابا جعفر سے، ابو جعفر سے، امام باقر سے سوال کیا گیا. کیا کہتے میں نے سوال کیا ان المرتد، مرتد کے بارے میں. فقال من رغب عن الاسلام وکفر، مرتد وہ ہے جو اسلام سے نکل جائے، وکفر اور انکار کر دے، بما انزل اللہ علی محمد بعد اسلام ہی، اسلام لانے کے بعد. فلا توبۃ لہ، اس کی کوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. وقد وجب قتلہ، اور اس کا قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب یہ امام باقر کہتے ہیں کہ اس کا قتل واجب ہے. حد المرتد، مرتد کی کتاب الحدود کے اندر ہے، اور یہ فروع کافی ہے، جلد نمبر 7 ہے، اس میں لکھا اس کا واجب قتل کرنا واجب ہے. تو مجھے بتاؤ اماموں نے ان کو قتل نہیں کیا تو پھر وہ معصوم کیسے ہوں گے؟ اور انہوں نے اگر وہ کافر سے نعوذ باللہ منہا تو ان سے محبت کا ہے کہ پھر ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اگر انہوں نے امام کو چھپایا ہوا تھا تو 7-8 بندے تو یہ بندے تھے. پھر یہ میرا سوال ہے نا تمام شیعہ بھائیوں سے، میرا بھی سوال ہے کہ وہ جو جواب دیں. اگر وہ کافر سے منافق تھے تو وہ اور منافقوں کے ساتھ لڑتے رہے، مسلمہ قذاب کے ساتھ اور زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ جو کافر سے، ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی پھر کیوں کی؟ ان کو ساتھ ملا کر ان کو قتل کر سے 8 بندوں کو کیوں نہیں کیا؟ پھر اگر علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے اور طاقت کے ہوتے ہوئے، پھر انہوں نے ابو بکر اور عمر سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں لڑائی کی؟ ان کو کیوں نہیں قتل کیا جبکہ مرتد تھے؟ اور قرآن اور آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. تو اس حدیث رسول پر عمل کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیوں تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر، اللہ تعالیٰ کا امت، اللہ تعالیٰ کا افواج
فوجیں در فوج دین اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہ ان کو پھر بھی دین اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی دین اللہ اذا جاء نصر اللہ میں، فتح مکے کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، دین کفار میں داخل ہوئے تھے، دین آبا و اجداد میں سے، دین اسلام میں تو آئے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ کس کے دین میں وہ داخل ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اس سے بڑھ کر ثبوت ہم اور کیا دیں؟ یہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں، فوج کی معنی 3 ہے، لشکر کی حزب اللہ کے معنی بھی 3 ہے، امت کی معنی بھی صرف 3 ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سلت کی معنی بھی 3 ہے۔ یہ صورت واقعہ تو آپ خود دیکھیں۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ صورت آل عمران کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتی، ان کی آیتیں ان کو پڑھ کر آیتیں پڑھتا ہے جو ان کے اوپر، ویزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ ضلال مبین میں تو کھلی گمراہی میں تھے۔ 164 آیت آل عمران کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول جب آئے تو لوگوں کو وَيُزَكِّيهِمْ، پاک اور صاف کیا۔ اب اللہ کہے پاک اور صاف کیا تو یہ تو کہتے نہیں، یہ تو پلیت کے پلیت ہی رہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، صحابہ کرام سوائے 3 کے باقی پلیت ہی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف یہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو لوگوں کو پاک اور صاف کیا ہے۔ اچھا، پاک اور صاف جن کو کیا یہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ پنجتن نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پاکائی سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، پہلے گمراہ تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف کیا ہے۔ تو یہ پنجتن اس میں نہیں آتے، کیونکہ شیعہ عقیدے کے حساب سے یہ ہے کہ پنجتن تو شروع سے ہی طاہر اور پاک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو لوگ ہوئے ہیں جن کو نبی نے پاک کیا، یہ پہلے ناپاک تھے، یہ کھلی گمراہی میں تھے جن کو نبی نے پاک کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارا اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے۔ احسان وہ ہوتا ہے جو آخر تک چلے، وقتی اور عارضی کوئی نعمت ملے تو وہ میرے بھائیوں وہ پھر احسان نہیں ہوتا۔ احسان تب ہوتا ہے جب ایمان کی دولت مرتے تک ہو۔ اگر کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ دے دے کوئی نعمت اور واپس لے لے تو وہ پھر احسان نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کے اوپر میرا احسان ہے، تو اس کا مطلب یہ مومن مرتے دم تک مومن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں یہ صورت، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کے اوپر پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے، ویزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف بھی کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ربنا وبعث فیہم، اے اللہ رسول ان میں مبعوث فرما دے۔ اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، ان کو پاک اور صاف کرنا۔ اب مجھے بتاؤ، رسول تو وہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کی آدھی دعا تو قبول ہوئی، لیکن وہ پاک اور صاف تو ان کو کیا نہیں۔ اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، وہ پلید کے پلید ہی رہے صحابہ کرام، نعوذ باللہ منہ۔ ان کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی وہ ساری رائگان گئی۔ یہ کیسا عقیدہ ہے میرے بھائیوں ان کا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رکعتیں ہیں نا، صبح کی 2 رکعتیں فرض، 2 رکعتیں صبح کی فجر کی نماز میں فرض نماز ہیں جو جماعت سے ادا کی جاتی ہے، ظہر میں 4 اور عصر میں بھی 4، تو یہ 10 ہو گئی، 3 ہوئی مغرب میں 13 اور عشاء کی 4، 17 رکعتیں روزانہ، 17 رکعتیں مدینہ پاک میں آ کر 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے رہے جماعت کے ساتھ۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہم سب کو نہ ہے، اہدنی نہیں ہے کہ اہدن الصراط المستقیم، اہدن الصراط المستقیم ہے، اہدن الصراط المستقیم نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اور 5 وقت روزانہ اور 17 رکعتیں، ہر وقت میں 17 دفعہ، تو دن کے اندر 85، 17 کو 5 سے ضرب دے دیں، یعنی کہ آپ 17 رکعتیں ہیں، 17 رکعتوں میں آپ ہر رکعت میں ایک دن میں آپ نے 17 رکعتیں پڑھی فرض اور جماعت کے ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر، اور ہر رکعت میں آپ پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور سارے صحابہ کرام جو جماعت میں ہوتے تھے ان کو سب کو ملا کے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آپ یہ دعا نہیں مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے ہدایت پہ ثابت قدم رکھ، بلکہ نہ ہے، نہ نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھ ہدایت کے راستے پر۔ اور اس کے بعد پھر فرض نماز کے بعد بھی دعائیں مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 17 دفعہ ایک دن میں، اور یہ 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں کی، سارے کے سارے مرتد ہو گئے پھر بعد میں سوائے 3 کے، یعنی کہ نہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ لوگ ایسے کہ ایسے ہی رہے۔ اب مجھے بتاؤ ان کتابوں کو مانیں یا قرآن مجید کو مانیں؟ عظمت رسول کا خیال رکھو گے یا عظمت رسول کو چھوڑ کر ان کتابوں کا خیال رکھو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھو گے یا اللہ یاری کی عظمت کا خیال رکھو گے؟ میرے بھائیوں تھوڑا سا آپ میرے بھائیوں سوچو۔ اللہ یاری سے بھی میرا سوال ہے اور آپ لوگوں سے بھی، ایک بندہ راستے پہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میرے سسر جو ہے نا وہ بے دین ہو گئے، میرے سسر بھی خراب، میرے داماد بھی خراب، سوائے علی کے 2 داماد تھے نا، عمر بن عاص جس کو حضرت بی بی زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکیاں دی تھی، رقیہ اور ام کلثوم۔ کہے کہ میرے داماد بھی گمراہ، میرے سسر بھی گمراہ ہو گئے۔ پھر وہ کہے کہ جو میرے وفادار ہیں لوگ سب کے سب بے وفا ہو گئے، اور میری بیویاں وہ بھی بے وفا ہو گئیں۔ ایک بندہ یہ کھڑے ہو کر لوگوں کو داستانیں سنائے تو لوگ اس کو کہیں گے نا کہ بھائی آپ میں بھی تو پھر کوئی خرابی ہوگی نا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گرا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی خراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی خراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی خراب نکلی، کافر، سسر بھی کافر، داماد بھی کافر، بیویاں بھی کافر، اور جو وفادار تھے دنیا کے اندر جنہوں نے جنگیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی جو ساتھی تھے وہ بھی سارے کافر نکلے۔ تو لوگ پوچھیں گے نا اس بندے سے کہ بھائی ضرور اتنے جو لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرور آپ میں بھی تو کوئی خرابی ہوگی نا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو داغدار بنانے کی کوشش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طرح کی انڈائریکٹ وے میں ہٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں انڈائریکٹ وے میں یہ گستاخی ہے جو یہ اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ یاری اور ان کے جو ہم نوا جو ہے نا لوگ ہیں تو اور ہم کیا لوگ ہیں، اور جو ہے نا فضل ہمدرد صاحب یہ گویا کہ آپ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا رہے ہیں، قرآن سے ہٹا رہے ہیں، تاریخی واقعات اور دوسرے جھوٹے واقعات پیسے کمانے کے چکر میں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ قرآن مجید کے آیت سے ثابت کیا ہے کہ نہیں، صحابہ کرام اکثر میں تھے، 3 نہیں تھے، لشکر کی صورت میں تھے، حزب اللہ نے کہا ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے ان کو، پھر سلت کہا ہے کہ گنتی سے زیادہ تھے، پھر افواجن کہا ہے کہ بہت زیادہ فوج در فوج وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف فضل ہمدرد اور اللہ یاری صاحب ہے اور التشی کی کتاب ہیں۔ بھائیو فیصلہ اب آپ کے اوپر ہے کہ جہاں چاہیں آپ چلا جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو اگر یہ جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کریں
اور پھر ان کو شیئر بھی کریں، میکزیمم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔